बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तोहा आयात मुबारक 18 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि और ये तेरे हाथ में, दाने हाथ में क्या है? ऐ मूसा अर्ज की ये मेरा आसा है। मूसा सल्लल्लाहु ने अर्ज की या अल्लाह ये मेरा आसा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और उससे अपनी बकरियां चराता हूँ और बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और उसमें से और काम भी हैं। और असा जो मेरे पास असा है, असा में ऊपर की जानिब 2 शाखें थी। जो असा था मूसा सल्लल्लाहु उसके पकड़ता था हाथ से, उसके ऊपर 2 शाखें थी। उसकी तफसील में आगे जाकर आज करूंगा। और उस आसा का नाम मेरे दोस्तों था नबा था। अब मैं आपको इसके मुतालिक सूरत कसस की आयात 31 की तफसीरात करता हूं। और ये कि डोल दे अपना आसा, फिर जब मूसा सामने आया और डरा नहीं, बेशक तुझे अमान है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो एक दरख्त गुलाब या औजर या उसज का एक खारदार दरख्त था जो जंगलों में होता है, जो मैदान के दाएं तरफ जमीन के एक मुबारक जो है कता में था। वादी सीना में कहतूर था। उसकी कसम अल्लाह ताला ने खाई है। वत्तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व तूर सीनीन। तूर पहाड़ था, सीनीन जो थी वो वादी थी। उस सीनीन वादी में मेरे दोस्तों कहतूर पहाड़ था। उससे आवाज आई कि मुबारक हो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो घबराए और फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये आवाज आई है कि ऐ मूसा यकीनन मैं ही रब्बुल आलमीन हूँ। और ऐ मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या चीज है? हालांकि अल्लाह ताला तमाम गैब जानता है। कलाम करने की उसकी अपनी मर्जी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरी लाठी है, मेरा आसा है, मैं उस पर सहारा लेता हूँ और उससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, यानी पत्तों को मारता हूँ और बकरियों के आगे डालता हूँ। और मेरी दूसरी हाजत भी इससे वाबस्ता है। ये अपना खाना पीना, पानी का डोल इससे लटकाता हूँ वगैरह, अल्लाह ताला ने फरमाया। अब देखो कि अल्लाह तबारक व ताला तो देख रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या है। फिर भी मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला ने जो है पूछा कि ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा आसा है। अल्लाह ताला फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम उस आसा को नीचे डाल दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा इस आसा को नीचे डाल दे, इस लाठी को नीचे डाल दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे नीचे डाल दिया। लाठी फेंकते ही देखा कि वो तो एक दौड़ता हुआ अजदहा साम जो है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह ताला ने फरमाया अपना हाथ अपने सीने पर रख ले, डरो, डर नहीं, दूर हो जाएगा आपका खौफ, आपका डर। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा डर नहीं, मेरे हजूर में पहुंचकर पैगंबर डरा नहीं करते। दूसरी जगह है कि आओ डरो नहीं, यकीनन मन याफ्ता लोगों में से है, तू अमन याफ्ता लोगों में है। तो मेरे दोस्तों इस बारे में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तफसीर करते फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सीना पर हाथ रखने का हुक्म दिया ताकि जो खौफ सांप देखने के वक्त पैदा हो गया था दफा हो जाए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो खौफ ज़दा अपना हाथ सीना पर रखेगा उसका खौफ दफा हो जाएगा। देखो कि बच्चे छोटे होते हैं, डरते हैं, रोते हैं, फिर उसकी बच्चे की माँ जो होती है दौड़ कर आती है, बच्चे के सीने पर हाथ रख देती है। बच्चा जो है जो खौफ ज़दा होता है वो अमन में आ जाता है। तो जन मोहतरम अगर कोई आदमी इसी तरह खौफ हो तो दाना हाथ सीने पर रख ले, खौफ जाता रहेगा। बच्चा रो रहा है उसके सीने पर जो है हाथ रखो, सो जाएगा, रोता हुआ है बंद हो जाएगा, रोएगा नहीं। तो जन मोहतरम ये सुन्नत मुस्तफ़ी नहीं है बल्कि ये सुन्नत मूसवी है। तो अज़ीज़ मोहतरम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुन्नत अदा की तो वो भी आ रही है। मेरे दोस्तों अब मैं आपको कसस सूरत 32 आयात मुबारक की तफसीरात करता हूँ। अपना हाथ गरिबान में डाल, अल्लाह ताला ने फरमाया अपना हाथ गरिबान में डाल दो, सफेद चमकता बेऐब पर अपना हाथ अपने सीने पर रख लो। तो खौफ दूर करने को तो ये 2 हुईते हैं तेरे रब की, फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ से, बेशक वो जो है बेहुक्म लोग हैं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मौजज़े अता किए।
ایک عصا کا سانپ بن کر کھا جانا، دوسرا معجزہ بغل میں دانہ ہاتھ رکھنا اور اس کا سفید ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اب تم فرعون کے پاس جاؤ اور ان کو ہدایت کی تبلیغ فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے رب میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا تھا، قبطی کو یعنی، تو مجھے خوف ہے کہ اگر میں گیا فرعون مجھے مار دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں جو ہے فرعون مجھے مار نہ دے، قتل نہ کر دے، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ جو ہے رواں ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر دے تاکہ تائید تصدیق کرے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میرے تکذیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم عنقریب تیرے بھائی کو تیرے ساتھ مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو ایسی ہیبت اور غلبہ عطا کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، اور اب تم ان کے بعد جاؤ اور بتاؤ کہ ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو نبوت مل گئی، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام جو بڑا بھائی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو بھی نبوت مل گئی۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے یعنی کوطور سے واپس، تو آپ کے ساتھ بکریاں، آپ کی بیوی اور ایک لاٹھی یعنی عصا، جس سے آپ دن بھر بکریاں چلاتے تھے، رات کو لاٹھی چمکا سے مار کر آگ جلاتے، جس کی تپش میں آپ کی بیوی اور بکریاں رات گزارتے۔ جب صبح ہوتی تو آپ چلتے اور عصا نیک جو ہے ٹیک لگاتے آسے کو لاٹھی کی سر کی طرف دو، جس طرح میں نے پہلے یاد کیا، سر کی طرف دو کنارے تھے اور دوسری طرف ڈھال نما تھی۔ ابن اسحاق اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ کعب ابار مکہ مکرمہ میں ان کے ساتھ عبداللہ بن عمر بن عاص تھے۔ جب حضرت کعب نے فرمایا کہ ابن عاص سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، اگر یہ ان کا درست جواب دے دیں تو یہ عالم ہے۔ پہلی چیز پوچھو کہ کون سی چیز جنت میں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیج دیا، اور دوسرا یہ کہ زمین پر سب سے پہلے کیا چیز رکھی گئی ہے، اور تیسرا یہ سوال تھا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سا پودا لگایا گیا۔ یہ اس نے سوال جو ہے ابن اسحاق سے مروی ہے جو میں نے کیا کہ کعب احبار کے متعلق ہے کہ وہ کہہ رہا تھا میں پوچھوں گا۔ میرے دوستو اب وہ پوچھنے لگا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چیز تو جنت میں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر اتارا، وہ اور حجر اسود تھا، یعنی زمین حجر اسود جو تھا یہ بہشت میں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبداللہ بن عمر نے کعبہ بار کو فرمایا کہ وہ حجر اسود تھا، اور زمین پر سب سے پہلا عجوسا کا درخت لگایا گیا۔ یعنی اس نے پوچھا کہ درخت پہلا پودا کون تھا جو سب سے پہلے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا؟ وہ درخت ہے عجوسا، یاد رکھ لیں، عجوسا جو پتھر آیا ہے بیچ سے وہ ہے حجر اسود، اور درخت جو آیا ہے، پودا جو آیا ہے، درخت نہیں پودا جو آیا ہے سب سے پہلے لگایا گیا زمین پر وہ ہے عجوسا۔ اب تیسرا سوال جو تھا اس کا جواب بھی میرے دوستوں میں دیتا ہوں، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بنائی گئی ہے۔ جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جوابات پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اس عالم نے سچ کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز حاصل کرنے اور اس سے کلامی کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، یہاں تک کہ انہیں پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں جائے۔ انہوں نے اپنا چمکاک نکالا تاکہ اسے جلا کر تپش حاصل کریں اور راستہ معلوم کریں، لیکن یہ جو چمکاک سے آگ نہ جلی، یہاں تک کہ وہ عاجز آ گئے تو دور سے آگ نظر آئی، اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے انگارہ اٹھا کر آؤں جسے تم جلا سکو اور جو ہے تلاش کروں۔ عزیز محترم، ایک روایت تو میں نے وہ بتائی، اب دوسری روایت جو ہے میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے راستہ بھول گیا اور پھر جو ہے کوطور کے پر اس نے آگ دیکھی، اور اس کے متعلق جو ہے میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو اپنے گھر والوں سے اس نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرو میں اب جا رہا ہوں،
اور تلاش کروں جس سے راستہ معلوم کر سکوں۔ چنانچہ وہ چل پڑے تو دیکھا کہ وہ درخت میں لپٹی ہوئی گھاس کی طرح ہے، یا بعض روایات کے مطابق اجوسا کا درخت تھا، وہ جو کوتور میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آواز دی، وہ اجوسا کا کہتے ہیں درخت تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب لگا پھر درخت سے آواز آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ اس سے مانوس ہونے لگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، دعا آیات مبارکہ 11۔ پھر جب آگ کے پاس آیا تو ندا فرمائی گئی موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات 12 ہے۔ جوتے اتار دے، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام تم اپنی دونوں جوتیوں کو اتار دو کیونکہ تم طوا نامی مقدس میدان میں ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دونوں جوتیاں جو ہے اتار دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا عرض کی؟ یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا سا ہے جس پر میں سہارا لیا کرتا ہوں۔ حضرت محترم میں حدیث بھی ساتھ دے رہا ہوں اور جو ہے میں سورۃ قصص بھی ساتھ دے رہا ہوں، سورۃ طٰہٰ بھی دے رہا ہوں۔ اب سورۃ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 12 کی ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یہ میرا عصا ہے جس پر میں سہارا لیا کرتا ہوں، اور بکریاں کے لیے جو ہے پتے جھاڑتا ہوں، اور دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لاٹھی کو ڈال دے۔ لاٹھی کو ڈالتے ہی وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، دا بن گیا۔ اس کے دونوں کنارے اس کا منہ اور اس کا ڈال والا حصہ اس کی دم بن چکا تھا، اس کی پشت پر جو تھا وہ غرض ہے کہ اس طرف بن گیا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آؤ، ڈرو مت، ہم اس کو اس کی اصلی حالت میں بنا دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو عصا بنا دیتے ہیں جیسے کہ پہلے تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جو ہے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسے پکڑو، ڈرو مت، یعنی اپنے ہاتھ کو اس کے منہ میں داخل کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جسم پر اونی جبہ پہن رکھا تھا، آپ نے اسے ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا، لیکن آواز آئی کہ اسے اپنے ہاتھ سے اتار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اتار دیا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ سانپ کے جبڑوں میں ڈال دیا، اسے پکڑا تو عصا بن گیا، اور آپ کا ہاتھ عصا کی 2 شاخوں والے سرے کے درمیان تھا، اور ڈھال والا حصہ جو تھا اپنی جگہ سے جگہ تھا۔ میرے دوستو پھر آگے صورت جو ہے آیات مبارکہ کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو وہ یہ ہے کہ حصہ بھی بدلا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا خوب سفید نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی مرد کی ایک اور نشانی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر لے جاؤ، تو بغیر کسی عجیب خوب چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے گندمی رنگ کے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، پھر اسے نکالا تو انتہائی چمکدار تھا، پھر دوبارہ ڈالا تو پہلے کی طرح تھا۔ عزیز محترم انشاءاللہ بقیہ مسائل سورۃ قصص 33 آیات کی تفسیر کروں گا۔ میں اپنی تفسیر کروانے سے آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا، سورۃ قصص سے بھی میں ساتھ ساتھ بیان کرتا گیا، اور سورۃ طٰہٰ سے بھی ساتھ ساتھ، اور سودی سے، ابن عباس سے، کعب آباد سے، عبداللہ بن عمر سے، تمام میں روایات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔